रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। पहले ज़माने में जो नानियाँ दादियाँ बेसिकली नॉट हमारी अम्मियाँ, उससे भी पहले वो पता है क्या कहती थी कि खामन की जूती भी घर में पड़ी अच्छी है, तो इतना गुस्सा आता था कि क्या मतलब है इतना सर पे चढ़ा लो कि उनकी जूती भी घर में पड़ी अच्छी लगती हो। वल्लाही इस उम्र में आके ना एहसास होता है कि मैं सोचती हूँ कि अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे दोनों जो शादी होगी तो अपने घर में है, छोटे वाले की भी इंशाल्लाह शादी होगी तो वो भी अपने घर चला जाएगा, तो बाद में तो हम दो मियाँ बीवी रह जाएंगे। और मैं इस घर में तब तक रह सकती हूँ जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे हस्बैंड को जिंदगी दे। अगर देखिए वक्त का पता नहीं मैंने पहले जाना है उन्होंने पहले जाना है, तो जो पीछे रह जाएगा ना वो अकेला उस वक्त फिर डर लगता है, जरूरत होती है। और इतना जिन लोगों को इंडिपेंडेंट रहने की आदत होती है ना, बहुत मुश्किल होता है। आप बच्चों के साथ रहें, फिर आपको देखना कि आप किस वक्त क्या कर रहे हैं, शोर अगर हो रहा है तो सो के बर्दाश्त करना, बहुत बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये ज़िंदगी का एक अमल होता है जो स्टेजेस चल रही होती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगियाँ दे, जब तक इकट्ठे होते हैं तभी तक की बहारें होती हैं। और बच्चों के लिए भी एक घर होता है, पलट पलट कर उस घर में आते हैं। जब तक माँ का घर सलामत होता है, बाप का घर सलामत होता है, और अगर वो घर ही नहीं होता ना तो बच्चे भी बिखर जाते हैं। इस सेंस में मैं कह रही हूँ, ना मतलब बिखरने का। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जी हम सबके हस्बैंड्स को ज़िंदगी दे, हमारी दोस्तों को भी आमीन सुम आमीन। कल मैंने बड़ा मज़े का खाना बनाया था, और मज़े का पता है मैंने रान बना रही थी, तो 1 घंटे के बाद जब मैं चेक करने के लिए गई तो अवन बंद हो गया। पता नहीं कैसे बंद हुआ, पता नहीं मेरा कोई हाथ लग गया था टाइमर पे, वो खुद से बंद हो गया या क्या हुआ। मैंने कहा चलो जी अब तो छुट्टी होगी। और पता है एंड टाइम पे कभी ऐसी चीज़ होती है ना तो इतनी टेंशन होती है, क्योंकि उसके मुताबिक खाना तैयार किया था। मैंने चावल जो बनाए हुए थे ना, वो काबली पुलाव वाली जो बनाते हैं, गाजरें और मेवा डाल के बनाते हैं, तो उसके ऊपर रान रखनी जरूरी थी। अब रान तो गई काम से ना। अब मैंने सोचा कि चलो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अब बिल्कुल वक्त ऐसा है। तो यूं करती हूँ कि ऑन कर देती हूँ 350 पे, अवन चला देती हूँ। जब तक खाना लगेगा तो इतना टाइम इनफ होएगा कि अगर हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, वैसे ही रख दूंगी। अच्छा, आप बिलीव करें कि 3 चीजों ने मुझे तंग किया। एक फ्लान टाइम पे मेरा ठीक नहीं बन रहा था, और उसको मैंने 1 घंटा और अवन में रखा। और एक और चीज थी, वो क्या, वो भी उसने भी मुझे बड़ा तंग किया। हाँ, कश्मीरी चाय, वो भी मैंने एक दफा बना के फेंकी और दूसरी दफा फिर मैंने बनाई। मैंने कहा नहीं, बनानी मैंने जरूर है आज। तो ये तीनों चीजें आप बिलीव करें, जिस वक्त खाना लगा ना, क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा लग जाता, आते हैं एपिटाइजर खा रहे हैं और उसके बाद खाना है, उस वक्त तक जब मैंने रान निकाली है तो इतनी मजे की, इतनी टेंडर थी जिसकी खा दी। अल्लाह अकबर, मैंने सजदा किया शुक्राने का कि अल्लाह इज्जत रख ली है। और बहुत मजा आया ऑनेस्टली। खाना वही बात होती है ना कि जब दिल चाहता है कि हस्बैंड खुश होए और इस तरह से होता है, तो फिर बंदा आउट ऑफ द वे जाके काम कर रहा होता है। ठीक है जी, चले हम अपनी क्लास की तरफ आते हैं। आज इंशाल्लाह जी क्लास के बाद मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी एक स्टूडेंट है शमाइला, मैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगी। अच्छा जी, हदीस जो है ना, ये सही बुखारी की हदीस है 615। हम में से सब के अल्हम्दुलिल्लाह भाई हैं, खामंद भी होते हैं, अगर शादीशुदा है तो खामंद है, नहीं तो बाप हैं घर में, जो भी आदमी घर के अंदर होते हैं। स्पेशली बहुत से हमारे ब्रदर्स हैं जो प्रोग्राम भी देख रहे होते हैं। आज की हदीस खास तौर पे उनके लिए है, और क्योंकि अब रमदान का मंथ भी स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह, तो हम लोगों में से यहाँ पे सभी तरावियों के लिए भी जाते हैं, नमाज के लिए भाग भाग के जाते हैं ना, तो इसलिए भी मैंने कहा कि चलें, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे घर के मर्दों को नमाज कायम करने वाला बना दे, आमीन सुम आमीन। इस हदीस के बाद तो मुझे लगता है कि हर कोई कोशिश करेगा इंशाल्लाह कि हम जाएं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को ये पता चल जाए, ये आदमियों के लिए, क्योंकि औरतों के लिए तो हुक्म नहीं है मस्जिद में जाने का, चली जाए तो मना नहीं है, लेकिन औरतों के लिए वो घर में नमाज पढ़ती हैं। आदमियों के लिए खास तौर पे
اگر انہیں پتہ چل جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا کتنا ثواب ہے تو وہ قرہ ڈالیں، وہ قرہ ڈال کے اپنا نکالیں کہ ہم نے پہلی صف میں جانا ہے اور اذان دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ نماز کے لیے جلدی آنے کا کتنا ثواب ہے تو ایک دوسرے سے سبقت لینے کی دن رات کوشش کریں، اور اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کا کتنا ثواب ہے تو وہ گھسیٹ گھسیٹ کر یہاں تک کہ اپنے گھٹنوں کے بل بھی گھسیٹ کے آنا پڑے نا تو تب بھی وہ مسجد میں پہنچے۔ اللہ اکبر، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور ہمارے آدمی بہت مشکل سے جاتے ہیں، دیکھیں پاکستان میں تو اتنی آسانی ہے، ہر محلے میں مسجد ہوتی ہے، بہت پاس ہوتی ہے۔ تو آپ میں سے جو بھی اگر برادرز جتنے بھی سن رہے ہیں، آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ نماز کے ٹائم پہ چلے جائیں۔ اتنی بڑی خیر ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جی رمضان آئے گا، رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ بھاگم دوڑ جائیں۔ عورت کے لیے آخری صف ہوتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں دیوار نہیں ہوتی تھی نا، آدمی آگے صف میں آدمی ہوتے تھے اور پیچھے عورتیں ہوتی تھی، تو اس لیے کہا گیا کہ عورت کے لیے پچھلی صف ہے۔ لیکن اب تو ایسا نہیں ہوتا، مسجد میں اگر عورتوں کے لیے یہاں پہ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر مسجد میں اتنا خوبصورت انتظام ہوتا ہے، باقاعدہ آدمی کے روم کے بعد ایک پوری دیوار ہوتی ہے، مطلب جیسے سلائیڈنگ ڈور نہیں ہوتی اس طرح سے بنایا ہوتا ہے، اور پیچھے عورتوں کا بھی بہت خوبصورت بڑا سا کمرہ ہوتا ہے، اور آرام سے عورتیں وہاں پہ اپنی نماز ادا کر سکتی ہیں، جمعے پہ جاتی ہیں الحمدللہ۔ تو ایک اور بڑی پیاری حدیث تھی، سنن نسائی کی ہے 647۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی صف پر خصوصی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ نمبر 1، دیکھیں آپ کاؤنٹ کریں ذرا، خصوصی رحمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس سے اور کیا چاہیے۔ پھر اس کے فرشتے، اب جو لوگ پہلی صف میں ہوتے ہیں نا، ان کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ مؤذن کے لیے جو اذان دیتے ہیں نا، اس کی آواز کے پہنچنے کی جگہ تک اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی چیزیں آپ سوچیں، مٹی، ریت کے ذرے، جو درخت، اس کے پتے اور جتنی چیزیں ہیں نا، وہ سارے اتنی مقدار کے مطابق اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی آواز سننے والی ہر جاندار اور بے جان چیز اس کے ایمان کی تصدیق کرے گی، اس کی شہادت دے گی قیامت کے دن۔ اور پھر 5ویں چیز کیا ہے کہ اسے اس کے ساتھ جتنے لوگ بھی مسجد میں آ کے جمعے پہ آپ دیکھیں کتنے لوگ آتے ہیں نا، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی اس کے اذان دینے کے بعد نماز اس کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، تو اتنے ہی لوگوں کا ثواب اس کو ملتا ہے، ان کو تو ملے گا ہی۔ کتنی مزے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آواز بھی اچھی دے۔ ویسے اذان کے لیے آواز اچھی ہونا بڑا ضروری ہے، اگر آواز اچھی نہیں ہوگی تو پھر نہ دیجیے گا، لیکن اذان بہت پیاری لگتی ہے۔ اب دیکھیں ہماری فون میں بھی اب تو اذان ہے، جیسے مدینہ میں ہم نے سنی ہوتی ہے، مکہ میں جو سنی ہوتی ہے، تو وہ آوازیں ہماری یاد میں رہتی ہیں، تو جیسے وہ اذان سنتے ہیں نا تو ایک دم سے وہ فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہت پیاری یہ حدیث ہوتی ہیں، ہر دفعہ کوشش کرتی ہوں کہ جسٹ ریمائنڈر، میرے لیے بھی ریمائنڈر ہوتا ہے کہ پھر سے ایک دم سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرح، سورۃ نحل کی آیت نمبر 22 کریں گے۔ آج کی کلاس میں بہت پیارے سبق ہیں ہمیشہ کی طرح۔ اب دیکھیے آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الہکم الہ واحد، اے لوگو تمہارا الہ۔ دیکھیے جب آپ کلاس میں ہوتے ہیں نا، پلیز اپنے مصحف ضرور کھولا کریں۔ اگر آپ لیٹ کے کلاس سن رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن کوشش کیا کریں کہ قرآن اپنے سامنے اپنا سپارہ کھول کے رکھا کریں، اس کو انڈر لائن کیا کریں، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے نوٹس لکھا کریں۔ آپ کو اتنا مزہ آئے گا۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ ایسے جیسے لے لیں، اور بیچ میں نے دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں، ایسے میں نا ہول کروا دیتی ہوں، دیکھو کتنا سارا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا، ہول کرا دیتی ہوں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بیچ بیچ میں اپنے پیجز ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ جب بھی آپ نے کبھی نوٹس دیکھنے ہیں، آپ نے کبھی کسی کو پڑھانا ہوگا یا کچھ بھی، تو آپ اپنا سپارہ کھولیں گی، آپ اپنا بائنڈر کھولیں گی، اس کے اندر آپ کے سارے نوٹس لکھے ہوں گے، اتنا مزہ آتا ہے۔
اور وہ کہتے ہیں نا پڑھے تو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا کہ کیا ہے، اپنی رائٹنگ خود ہی بندہ پڑھ سکتا ہے، تو وہی حال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہکم الہ واحد، اے لوگو تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ اب اس سے پہلے آپ دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آئی تھنک آیت نمبر 4 میں تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے انسان تو بڑا ہی جھگڑالو ہے، خصیم و مبین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود تجھے تیرے رب کی پہچان ہی نہیں ہوتی ہے، اور جب بھی کبھی ایسی بات ہوتی تو اتنا جھگڑتا ہے ان چیزوں کو لے کے کہ تو مان کے ہی نہیں دیتا۔ اس کے بعد اب دیکھیں نا، کسی کے ساتھ دیکھو جھگڑا کرنے والا ہو تو بندہ پھر کہتا ہے کہ اچھا پھر تمہیں یہ سزا ملے گی، نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے بعد اس بندے کے لیے، اب سوچیں ہماری کیا اوقات ہے، ہم اللہ کے بندے، اللہ کے غلام، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کنونس کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا رب ایک ہے۔ کیوں؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں جب ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں کھلا ہوتا، یا بچوں کو یہ لگتا ہے کہ فورس کیوں کیا جاتا ہے ایسے کہ صرف میری عبادت کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ دیکھیں جب ایسا کوئی کویسچن آپ کے سامنے آئے گا نا، تو آپ کو اس کا آنسر پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں کہ صرف میری ہی عبادت مینس سوال کرنے تو اس کے آگے کھڑے ہو کے کرنا ہے، رائٹ؟ اس کو یاد رکھنا ہے کہ وہ تمہارا الہ ہے۔ اگر تم اس کو یاد نہیں رکھو گے نا، تو پھر تم دنیا میں، انسان کی نیچر ہماری اندر بلٹ ان ہے کہ ہمیں ایک خدا، ایک عبادت کرنے والے کی، ایک کو فالو کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کی نیچر ہے، رائٹ؟ اگر اللہ کو نہیں مانو گے نا تو اے بندے تو دنیا میں خوار ہو کے رہ جائے گا، تو کسی نہ کسی کو فالو کرے گا اور وہ تجھے رسوا کر دے گا۔ اب دیکھیے کہ بندہ جیسے آپ فار ایگزامپل آپ کسی پیر ایسے کے پاس جاتے ہو جس کو آپ فالو کرنا شروع کر دے، پیر صاحب نے مجھے کہا یہ دعا پڑھنی ہے، پیر صاحب نے یہ کہا، پیر صاحب، پھر آپ اس کو نظر نیاز دینے شروع ہو جاتے ہو، پھر کیا کیسے آپ کو خود پتہ ہے، اگر آپ میڈیا تو اب اتنا اوپن ہو گیا کہ کس طرح سے انسان کو بہکایا جاتا ہے، انسان بک جاتا ہے لوگوں کے آگے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اتنا، وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات، تو وہی بات ہے کہ انسان بچ جاتا ہے۔ انسان کو اپنی ایک، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں اس کو پیدا کیا نا، تو ایک بندے کی انا بری والی نہیں، ایک اس کے اندر ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی ایسے نہیں کر سکتا، وہ کسی کے آگے ایسے جھکتا نہیں ہے، وہ ذلیل نہیں ہوتا۔ اصل مقصد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، میری عبادت کرو، تاکہ تم ادھر ادھر نہ بھٹکو۔ تم اس ایک پوائنٹ کو اگر آپ کے اندر رکھ لینا اپنے دل میں، تو ساری چیزیں آپ کے اندر کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اپنی ساری، کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ کیا، دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ کیا، کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ انسان سوچتا نہیں ہے نا۔ اور ہمیں جس نے بتانا تھا، فار ایگزامپل ہماری تربیت تو ہمارے ماں باپ نے کرنی تھی، پھر ہمارے اسکول میں ہونی تھی، تو وہاں پہ کمی ہو گئی نا، وہ اس طرح سے ہمیں اللہ کی پہچان، کیونکہ وہ اتنے ہمارے ماں باپ بھی معصوم ہوا کرتے تھے کہ وہ نمازی بھی تھے، نیک تھے، سب کچھ تھے، لیکن اس طرح سے علم ان کو نہیں تھا، رائٹ؟ تو اب الحمدللہ آنے والی نسلوں میں اب یہ ہو گیا کہ اگر بچے آپ سے کوشچن کرتے ہیں، اگر ایون نہ بھی کریں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچے نہیں کرتے، لیکن سوال کا جواب یا تو ان کو میڈیا سے مل جائے گا یا پھر اپنے دوستوں سے مل جائے گا، پھر جیسا سوال ملے گا نا وہی پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ تو آپ کو یہ پتا ہوگا تو آپ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہو کہ بیٹا یہ کیوں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، اس وجہ سے تاکہ تم لوگ دنیا میں عزت کے ساتھ جی سکو، اور پھر اگزامپلز ان کو دو، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ الہکم الہ واحد، کہ اے لوگو تم باز نہیں آتے ہو، تم دیکھو تمہارے رب نے تمہارے لیے کتنی آسائشیں کی ہوئی ہیں، تمہارے لیے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ اگر ہزاروں کروڑوں، تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب تمہارے لیے کائنات تیار پڑی ہوئی تھی، تو اگر تمہارے پاس کوئی غم آ جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو وہ کروڑوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر آتی ہے تو تم پورا فوکس اس کے اوپر کر دیتے ہو، اور پھر اتنی بڑی بڑی بات کہہ دیتے ہو کہ میں ہی کیوں، آخر میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہو رہا ہے، مجھے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کیوں کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی
تمام نعمتیں یہاں پہ یاد کراتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ ایٹیٹیوڈ بندے کے اندر آ جاتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ خصیم و مبین والا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا، اور وہ شکر گزار نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے کہ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، کہ ان کے دل جو ہے نا وہ انکاری ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. دو چیزیں. اب دو چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی ہیں وہ ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہمارے اندر کہیں چھپی ہوئی ہے. نمبر ایک دیکھیں کہ وہ قیامت کے دن کا یقین نہیں کرتے. جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کا ڈر نہیں ہے نا، اس کی تو پھر زندگی میں وہ جو بھی کرے اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے. دنیا میں دیکھیں انسان کو ایک ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر دنیا میں بدلہ نہیں بھی ملا میرے سامنے، اس نے میرے ساتھ اتنی زیادتی، کیوں زیادتیاں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، تو اگر اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں نہیں ملا، چلاکی کر گیا بندہ، پلاننگ کی تھی اس کی کامیاب ہو گئی، لوگ اس کے ساتھ مل گئے، شیطان صرف لوگ تھے، سب نے مل کے میرے ساتھ یہ کیا، آخرت کا دن آئے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے حساب لے لیں گے. تو انسان کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا، انسان اپنے آپ کو ضائع نہیں کرتا، کیونکہ انسان کا ایک ایک لمحہ، کیونکہ دنیا کی اتنی چھوٹی سی زندگی، ہم نے آخرت کا سامان اکٹھا کرنا ہے، کیونکہ جنت کوئی سستی تو پڑی نہیں ہے. اور ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی بھیج دینے کہ چلو جی تم جنت میں چلے جاؤ. وہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو نامہ مال تلیں گی اور جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، تو ہم اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں جب انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، جب کوئی پلاننگ کے ساتھ ہمیں رسوا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یا ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا فیملی میں آپ سوچیں سسرال میں کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اب تو ایسا نہیں ہے لیکن کہیں پہ بھی اگر ہو رہی ہوتی ہیں تو اب سوچیں کہ ایک تسلی، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. یہی بات کہ اگر آخرت کا یقین نہیں ہوگا نا تو وہ بندے کی دنیا میں وہ اس لیول پہ نیکی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ نیکی اپنی مرضی کی ہے. بس ٹھیک ہے میرا دل چاہ رہا تھا آج میں صدقہ دے دوں، میں لوگوں کو دیکھیں، کسی کو غریب کو دیکھ کے تو ہر کسی کا دل چاہے گا. اگر کوئی روتا پیٹتا ایسا بندہ نظر آتا ہے، پاکستان میں ہزاروں دفعہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں سڑک پہ مانگنے والوں کو نہ دو، کیونکہ یہ باقاعدہ ایک بزنس ہے. وہ جگہ خریدی ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ بٹھاتے ہیں اور ایسے بچے جو اغوا کر کے لے کے آتے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں سے، وہاں پہ ان کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں، ان کے بازو توڑ دیتے ہیں، ان کو ڈرگ دے کے ادھر کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ ان پہ ترس آئے اور لوگ ان کو پیسے دیں. تو نہ دو، نہیں باز آتے نا ہم لوگ. پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ بیچارہ، چلو دفع کرو، دے دو اس کی جان چھوڑو. تو ہم برائی کو اس کا ساتھ دینے والے بن جاتے ہیں جب ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم سوچتے نہیں ہیں. ہم اتنا لمبا کون سوچیں گے، ٹائم ہی کوئی نہیں. کبھی ابھی تو ہم نے اتنے کام، صفائی کرنی ہے تو کھانے پکانے ہے تو بچوں کو دیکھنا، ڈرامے کا ٹائم آ جائے گا، پھر اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. افلا یتدبرون، تم کیوں نہیں سوچتے ہو کہ تمہارا ہر عمل اتنا قیمتی ہے، تمہارا ہر لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ وہ تمہاری جنت کی ٹکٹ ہے. تم نے وہاں پہ جا کے جب بائی کرنی ہے جنت کی ٹکٹ تو وہ تمہارے اعمال سے ہی بائی ہوگی نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیکنڈ چیز بتائی. نمبر 1 یہ، اب آپ اپنے دل سے دیکھیے، آنیسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، بار بار بھول جاتے ہیں، بار بار بھول جاتے ہیں. ریمائنڈر اپنے آپ کو یاد کرانا پڑتا ہے اور کروایا کرے. ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اب دیکھیے اگر ہم کسی کو ہم نے قبرستان میں فار ایگزامپل گئے ہیں تو اس لمحے ہم اتنے ہمارے دل ٹینڈر ہوتے ہیں نا کہ ہائے یہ قبرستان ہے، ادھر ہی آنا ہے ساروں نے. اس وقت ہم سارے اس طرح کی بات کرتے ہیں، گھر آؤ تو تھوڑی دیر میں بھول جاتے ہیں. ہر ایک کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. لیکن یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ اسے ریمائنڈر، بار بار احادیث کیا ہے؟ اسے ریمائنڈر ہمیں بار بار یاد کراتی ہیں کہ دیکھو بندے تیرا وہ دن آنے والا ہے، کتنی کو دیر تو جی لے گا. اور دوسرا یہ کہ مستکبرون، کہ وہ تکبر کرنے والے ہوتے ہیں. اب تکبر کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ اس چیز کو اگر ہم پہچاننے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے بھی اس آیت میں دیکھیے کہ شروع سے آخر تک یہی چلے گا
کہ تکبر کی بات کی کہ لوگوں آخرت کے منکر ہوتے ہیں، اور جو تکبر کرتے ہیں وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہی اللہ کی بات نہیں مانتے. اور اللہ کی بات نہ ماننا ہی دین میں سب سے بڑی تو یہی بات ہے نا. اس کے علاوہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی بات مانتے ہیں، ایک اللہ کی بات نہیں مانتے. تو جو نہیں مانتے وہ تکبر کرنے والے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تکبر کو میرے اندر چھپا ہوا ہے. تو چلیے ایک دو ایگزامپل سے ہم اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں. فار ایگزامپل، اب پاکستان کی میں ایگزامپل اس لیے دیتی ہوں کہ ہم سارے وہاں سے ہیں. اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے الیکشنز ہوتے ہیں، ہم کسی کو بھی ووٹ دینا ہوتا ہے، تو بچے یوزلی ہم بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہم ان کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، خبریں دیکھو تو سب کچھ ہے. اچھا، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے فار ایگزامپل میں اس بندے کو فالو کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ میں اس جماعت کے ساتھ ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، مجال ہے کہ میں بول دوں. میں کہوں گی کہ نہیں کوئی بات نہیں، میں اس بات کو نہیں، ووٹ میں نے انہی کو دینا ہے. اگر وہ غلط بھی کر رہے ہیں، وہ ٹھیک کر رہے ہیں، نہیں، اگر میں نے ایسے کہہ دیا تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ میں پہلے کوئی پاگل تھی. یہ ایک چیز یہ چھوٹی سی ایگزامپل ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگیوں میں چلتی رہتی ہیں چیزیں. میں اس لیے آپ لوگوں کو یہ ایگزامپل دیتی ہوں. یہ کہاں کا چھپا ہوا تکبر ہے؟ اسی کو تکبر کہتے ہیں کہ میں کسی کی بات مان لوں. نہیں، میں نے نہیں ایسے کرنا. اور اب دیکھیے کہ مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کو اب یہاں پہ دیکھیے کہ ان کے لیے تکبر کا آتا ہے نا، کہ وہ مشرکین مکہ تھے، وہ تکبر کرتے تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ بتوں کی پوجا تو اپنی جگہ تھی، وہ تکبر نہیں تھا. وہ تو ان کو وہ میں نے آپ کو پوری جو سٹوری سنائی ہوئی ہے کہ کیسے پہلا بت آیا تھا، اور کس طرح سے آج بھی دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے نفس کی پوجا کرتے ہو. یہ مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کے بڑے بڑے سردار جو تھے، وہ سارے کے سارے ایسے تھے جو حج بھی کرتے تھے. حج جیسے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، لوگ آتے تھے، ان کی خدمتیں بھی کرتے تھے. سارا مکہ تھا ہی کتنا سا، اس کے اندر ہی خانہ کعبہ تھا، تو وہاں پہ لوگوں میں وہ نیک مشہور تھے. ٹھیک ہے، نیکی کے ساتھ اب ان کو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اب یہ جو پیغام دے رہے ہیں، اگر ہم نے اس کا پیغام مان لیا کہ یہ بتوں کی پوجا نہ کرو، مطلب یہ والی بات ہم نے مان لی کہ اللہ کو ایک مانو، تو پھر لوگوں نے کہنا ہے کہ کیا پہلے تمہیں ان کو نہیں پتا تھا؟ تو وہ اڑ گئے اس بات پہ. صرف اس ایک لفظ کو نہ لکھ لے، اڑنا پنجابی میں آئی تھنک کہتے ہیں، مطلب ایک بات پہ آپ ٹھک گئے کہ نہیں، میں نے نہیں، بس جو میں کر رہی ہوں نا وہی ہی ٹھیک ہے. اور یہ اکثر ہماری بات ہوتی جب ہم بحث کرتے ہیں کسی سے. اب دیکھیں، ابھی کل ہی کی بات ہے، رات کو ہم لوگ بات کر رہے تھے، اور we were talking about کہ دیکھو ابھی امریکہ کا نیا پریزیڈنٹ آیا، تو اس نے اتنا بولڈ سٹیپ لیا. اس نے کہا کہ 2 ہی جینڈر ہیں، ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے، تیسرا کوئی جینڈر نہیں ہے ان امریکہ. یہ بہت بڑی بات تھی جو اس نے اناؤنس کی. اب سوچے کہ وہ اسی پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو میں نے بات ایسے کی کیونکہ سارے فرینڈز بیٹھے ہوئے تھے نا. ایسے کہ دیکھو قرآن میں اگر ایسا ہوتا تو قرآن میں ذکر ہوتا نا تیسرے جینڈر کا، تو قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے، ایک عورت اور ایک مرد ہے. ہاں، اگر یہ کوئی بھی انسان جب پیدا، وہ پھر ڈسکس یہ ہونا شروع ہوا کہ نہیں وہ پیدائشی طور پہ ایسے ہوتے ہیں، یہ وہ ایسے. اگر پیدائشی طور پہ ایسے ہوتے ہیں تو آپ سوچیں کہ ایک بچہ، یہ آپ بھی یاد رکھیے گا کیونکہ یہ کویسچن اکثر آپ لوگوں کے سامنے بھی آئے گا، کیونکہ آپ جب دوسروں کو دعویٰ دینا شروع کرتے ہیں نا تو بہت سے کویسچن کھڑے ہوتے ہیں. تو کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر بیمار ہوتے ہیں نا. پیدائشی طور پر آپ دیکھیں کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھ نہیں سکتا، اندھا ہوتا ہے. کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے جو مینٹلی طور پہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن اس کی ضرورتیں جو ایز اے انسان جیسے وہ بڑے میچور ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ تو رہتی ہیں ساتھ ساتھ. تو اب وہ کیا غلط کام کرنا شروع کر دیں گے، پھر اس پہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بچوں کا تو حساب نہیں ہوگا نا، وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، ہے نا. ہم نے کتنی دفعہ پڑھا، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. تو کوئی ایسا بچے جب وہ تو ہزاروں میں سے کوئی ایک پیدا ہوتا ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر گھر میں ایسے اللہ نہ کرے پیدا ہو رہے ہیں. اگر کوئی بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ہے، تو آپ یہ اس پہ اس کو صبر کرنا ہے، نہ کہ فتنہ کریٹ کرنا ہے، نہ کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے گند کرنا ہے دنیا میں.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بالکل سیم وہی چیز ہے جو پیدائشی طور پر بچے نارمل نہیں ہوتے ہیں، اور یا پھر وہ مینٹلی طور پر بعض بچوں کو وہ ہوتا ہے، پرابلم ہوتا ہے کہ وہ فار ایگزامپل میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے آج کل، تو اٹس اے ویری کامن تھنگ بچوں میں ہو جاتی ہے، جیسے بات نہیں کر سکتے، وہ اپنے اون رہتے ہیں، وہ زیادہ لوگوں میں نہیں کھیل سکتے ہیں، اسکول میں نہیں جا سکتے، وہ بہت پرابلم ان بچوں کے لیے ہو جاتی ہے، ماں باپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اور پھر اگر وہ جب بڑے تھوڑے ہوتے ہیں تو ان کی ساری نیڈس تو رہتی ہیں، تو اب وہاں پہ یہ بات آپ لوگوں کو اچھے سے بس یاد رکھیے گا، یہ پوائنٹس آپ دیکھیں کہ اگر پیدائشی طور پر ایسے بچے ہوتے ہیں، آٹزم سوری میں بھول گئی تھی کہ ایسے بچے ہوتے ہیں، اب بعض بچے ان کی شادی اگر نہیں ہو سکتی تو پھر کیا وہ غلط کام کریں گے؟ تو ان لوگوں کو دیکھیں، ہم تو مسلمان ہیں نا، پاکستان میں بھی دیکھیں اتنے آرام سے، پتہ ہے لوگ کیا بات کرتے ہیں، دے آر ویری نائس، دے آر ویری پولائٹ، وہ تنگ نہیں کرتے ہیں، دے آر ویری، میں ملی تھی ان کو، کیسے تم کہہ سکتے ہو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے اور عذاب بھیجا ہے، ہم مسلمان ہو کے ایسے بات کرتے ہیں، اور اٹس ویری ویری کامن آنیسٹلی۔ اچھا، یہی بات میں آپ کو بتائی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں قرآن میں ہے اس کے بارے میں نے کہا کون سی آیت میں ہے؟ اب کیونکہ قرآن کھلا نہیں تھا، ہم لوگ ایسی بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا وہ سورۃ شورا کی آیت نمبر، اس وقت تو بعد میں نے نکالی تھی، انہوں نے کہا کہ قرآن میں وہ جہاں پہ آیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملا جلا دیتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن سے ہی انہوں نے، میں نے کہا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یا بیٹے اور بیٹیاں مطلب ملا جلا، انہوں نے کہا نہیں نہیں اپنے پاس سے دیکھو، بری بات ہے، وہ مجھے فرینڈ تھے بہت کلوز، کہ اپنے پاس سے ترجمہ نہیں بناؤ، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے، میں نے یہی پڑھا ہے، اب ہمارے سامنے نہیں تھا۔ اچھا پھر ڈسکشن آپ کو پتا ہے فرینڈس میں ہوتی ہے، تو بات ہو جاتی ہے۔ رات کو جب میں سونے لگی نا، تو میں نے کہا کہ اچھا میں وہ آیا نکال کے میں ان کو بھیجوں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ تو جب میں نے آیا نکالی تو ایگزیکٹلی یہ لکھا کہ ملا جلو، اور آگے لکھا ہوا کہ مرد یا عورت، پورا مرد یا عورت میں سے، مطلب لڑکا یا لڑکی میں سے جس کو ملا جلا بھی دیتے ہیں۔ پھر میں نے وہ انڈر لائن کیا، اب رات کے 11 آئی تھنک 12 بج گئے تھے، میں نے پھر ان کو سینڈ کیا، اور ان کا وہ بھی جاگ رہی تھی، فوراً آ گیا، تھینک یو ویری مچ۔ تو ایسی چیزیں، کیونکہ آپ لوگ جو داعی دین ہو نا، تو آپ لوگوں کو بہت اچھے سے پتا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو تکبر کی بات کی نا، کہ جب ایسی چیز ہوتی ہے، دیکھیں تکبر توڑنے والے جو کام ہے نا، وہ کیا کریں؟ کبھی سوچا کریں کہ کوئی انسان اگر آپ کو پتا ہے کہ اس سے لڑائی ہو گئی تھی، تو یہ صحیح سے بات نہیں کرتا، تو آگے بڑھ کے ان کو سلام کر لیں، یہ تکبر توڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ کوئی نہیں پسند ہے، پتہ ہے کہ اس نے میری فلاں دفعہ میری بےزتی کی تھی، میری انسلٹ کی تھی، یہ اکثر ایسے ہو جاتی ہیں چیزیں، ان کے سامنے آگے جا کے ان سے بات کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا اس سے دل نرم ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے اندر کئی دفعہ جاب اگر بہت اچھی ہوتی ہے اس کا تکبر آ جاتا ہے، اگر کوئی بہت خوبصورت ہوتا ہے اس کا تکبر آ جاتا ہے، اور خاندان کا تکبر، میرا خاندان ایسا، پھر آپ دیکھیے اس کے بعد پیسہ، اگر پیسہ زیادہ ہے تو پھر دوسروں کو ایسا سمجھنا کہ یہ تو ایسے ہیں، ہم تو ایسے لوگوں کو نہیں ملتے، میری پارٹیز جو ہوتی ہیں ان میں ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم تو پارٹیز میں بھی اپنی طرح کے لوگ بلاتے ہیں۔ کرائیٹیریا پیسہ ہو گیا نا، متقی ہونا نہیں ہوتا، تقوی نہیں ہوتا، اس وقت ہمیں اپنی طرح کے، اس طرح کے لیول کے لوگ چاہے، اللہ نہ کرے، مطلب یہ عام وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر دیکھیے نیکی کا تکبر، یہ تو اتنا ظالم ہوتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا، دیکھیں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردود اسی لیے کہا تھا نا کہ اس نے تکبر کیا تھا۔ اب شیطان کو پتا ہوتا ہے ایگزیکٹلی کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آ گیا ہے، یہ میرے چال میں نہیں آئے گا، یہ میری بات نہیں مانے گا، تو وہ اس کو اس کی نیکی کا تکبر کرا کے ذلیل کروا دیتے ہیں کہ میں تو اتنی، دیکھو فلاں اس نے تو صحیح طرح سے یہ نہیں کیا ہوا، یہ تو یہ نہیں کرتی، مطلب ججمنٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ ان کو سوچنا آج کہ یہ کس لیول کا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ انسان
وہ انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا. آپ سوچیں ذرا، اور اپنے تکبر اب چیک کرنے ہیں آپ نے آج. اسی لیے میں نے آپ کو نام لے کے بتایا. ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تکبر کرنے والے کو قیامت کے دن قبروں سے چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا. لوگ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے چلیں گے. ذلت کے قید خانوں میں ڈالا جائے گا. ہر طرف سے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. انہیں دوزخ کے قید خانے میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا جس کا نام بولس ہے. وہ خاص اسی لیے وہ انہی لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو تکبر کرتے ہیں. تو آگ اوپر اور نیچے، جیسے پریشر کوکر نہیں بند ہو جاتا، اس طرح سے ان کے ہوگا کہ اوپر سے بھی بند ہوگا اور ہر طرف سے آگ ہوگی. اور وہ دوزخیوں کی پیپ اور خون سے ملا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا جب ان کو پیاس لگے گی. تو یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ کیونکہ یہ میں اتنا جو زور لگا رہی ہوں نا، وہ اس وجہ سے کہ ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے. کیونکہ ہمیں اکثر ایسی آیات ہم پڑھتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے اچھا فلاں تکبر کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، اپنی ذات پہ بات ہی نہیں آتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسی چیز تو نہیں. اور اگر ہم اپنے لو ونس میں دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں میں دیکھ رہے ہیں، فار ایگزامپل اپنی فیملی میں بہن بھائیوں میں دیکھ رہے ہیں، تو ان کو بھی سمجھانا ہے کہ دیکھو یہ تکبر کی یہ ایگزامپل چھوٹی چیزیں جو ہماری زندگیوں میں چل رہی ہوتی ہیں. کیونکہ دیکھیں جس دل میں تکبر ہوتا ہے نا، اس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آ ہی نہیں سکتے، اللہ کی یاد آ ہی نہیں سکتی. تو اس کو خالص کرنا ہے اپنے آپ کو. ہم جس لیول پہ بھی ہے نا، تو پھر ہم نے کہنا ہے کہ اچھا میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں میں نہیں کرتی ہوں، تو اچھا پھر میں وہ چیزیں کروں جو کر کے دیکھوں کہ جس سے تکبر ٹوٹتا ہے. یہی میں نے کہا نا کہ پہلے سلام کرو، پہلے جا کے ایسے بندے کو جس کو آپ کو پتا ہے کہ مشکل ہے ذرا معاملہ، ادھر جا کے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ آسانیاں کریں گے. کیونکہ یہ آیات جو ہوتی ہیں نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنا صفایا کر سکتے ہیں، ہمارے برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں، لا جارما، نہیں کوئی شک، ان اللہ، کہ یقیناً اللہ یعلم، جانتا ہے، ما یسرون و ما یعلنون، کہ جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. سبحان اللہ. دیکھیے یہ بھی اتنی ڈر والی بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو لطیف ہے اور وہ اتنے باریک بین ہے. یہ میں نے کتنی دفعہ بات کی، آپ لوگوں کو بھی زبانی یاد ہوگی کہ کالے پہاڑ پہ کالی رات میں کالی چونٹی جو چل رہی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی بھی آہٹ کا پتہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتہ ہے کہ اس کا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے. تو کیا وہ تجھے نہیں بندے جانے گا؟ الا یعلم من خلق، جس نے تجھے پیدا کیا، کیا وہ تجھے نہیں جانے گا؟ تو کس وقت دکھی ہے، تو کس وقت پریشان ہے، کس وقت تیری کیا نیڈ ہے، اللہ کو نہیں کیا پتا ہوگا؟ تو وہ اسی کے آگے جھکنا ہے. وہ جانتا ہے، وہ تیرا ظاہر بھی جانتا ہے. دیکھیں جس کی تنہائی پاک ہو جائے، جس کی تنہائی پاک ہو جائے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے، اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں فون نا، آپ سوچیں بچے بھی چھوٹے چھوٹے سب کے ہاتھوں میں فون دے دیے، یوں 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 ہمارے ہاتھ چلتے ہیں. اور کس طرح سے ہمیں جب یہ پتا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت ہم اپنے آپ کو روک دیں. اور اکثر دیز آر دا تھنگس جو اتنی نارمل ہو جاتی ہیں. کیونکہ اکثر فار ایگزامپل ٹک ٹاک میں میں نے اپنی چھوٹی سی ایک ویڈیو ڈالی ہے، اب میں اس کو کچھ چیز دیکھنی ہے یا میں نے اگلی ویڈیو ڈالنی ہے، اب میں آئی واز ڈیڈ ٹائرڈ. ایک دن بیٹھی ہوئی تھی، پرسوں کی آئی تھنک بات تھی. اب میں نے کہا میں تھوڑی دیر لیٹ جاتی ہوں، تھوڑا ریسٹ کرتی ہوں، کمر تھوڑی سی ٹھیک ہوتی ہے، پھر اٹھ کے دوبارہ سے کام کرتی ہوں. اب لیٹ کے اور کچھ نہیں تھا، اچھا میں نے کہا چلو میں اپنے ویڈیوز میں یہ چیز دیکھوں. ذرا دیکھنے لگی تو ٹک ٹاک اوپن تھا ڈیفینیٹلی. تو جب میں نے دیکھنا شروع کیا نا، تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ آپ جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اسی سے ریلیٹڈ آپ کی آگے ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں. تو اس میں پھر دیکھتے دیکھتے کہ اب ملی جلی بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں دیکھتی رہی آگے 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 آگے. اچھا، اور میں ہیڈنگ سے پڑھ رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے سوچا کہ عائشہ تو کیا کر رہی ہے، اسٹاپ اٹ. تو وہی بات ہوتی ہے کہ یہ جو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہ لرن الاٹ، بیسیکلی ہم اپنی کلینزنگ کر رہے ہوتے ہیں.
تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایسے، جب بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک دفعہ اپنے آپ کو روک دیا کریں، نہیں اسٹاپ اٹ رائٹ دیئر، اور وہ اس لمحے اگر آپ اسٹاپ کر دینا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو بھی اور تمہاری ظاہر کو، انہو لا یحب المستکبرین۔ دیکھیں پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ نہیں پسند کرتا جو تکبر کرنے والے ہیں۔ ہم دعائیں کرتے ہیں نا کہ اللہم انی اسالک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، تو جس کو اللہ پسند کر لے، آپ سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ مجھے پسند ہے جبرائیل، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ آسمان کے فرشتے دنیا کے فرشتوں کو کہتے ہیں، اور دنیا کے فرشتے جو اس بندے کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو القاء کر دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے نا کئی دفعہ کہ ہائے یہ بندے کو تو میں جانتی نہیں ہوں، یہ مجھ سے کتنی محبت کر رہا ہے، یہ مجھ سے کتنا پیار کر رہا ہے، اس کو ایسی فیلنگز ہوتی ہیں، یہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے، اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرتا ہے۔ تو آج کی کلاس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور ہم نے اپنے اندر سے یہ چیزوں کو نکالنا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، ماذا، کیا کچھ، انزل ربکم، تمہارے رب نے نازل کیا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے، قالوا، کہتے ہیں اساطیر الاولین، کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ بدقسمتی سے آج بھی آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کی زندگیوں میں ایسے قرآن نہیں کھلا ہوتا نا، آپ کبھی ان سے بات کرتے کہتے ہیں ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، قرآن کھول کے ہم نے تو کوشش بھی کی تھی، تو لگتا ہے وہ تو قصے ہی ہوتے، کبھی یہودی کے، کبھی نصارہ کے، تو کبھی مشرکین مکہ کے، تو وہ تو ریپیٹڈلی آدم علیہ السلام کا قصہ، تو یہ وہ تو ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو کہتے ہیں پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیے یہ آیا تو ڈبل انڈر لائن کرے، اور بلکہ اپنے ہاتھ سے اس کو لکھیں، اس کا ترجمہ لکھیں، اپنے فریج پہ لگائیں، ٹھیک ہے، جہاں جہاں سے گزرتے اپنے کچن میں لگائیں، تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھیں، اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھ سے اس کو لکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَحْمِلُوا، تاکہ وہ اٹھا لیں، اوزارہم، بوجھ اپنے، کاملتن، مکمل، پورے کے پورے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، جو گناہ کیے ہوں گے اس کے سارے بوجھ وہ قیامت کے دن اپنے اٹھائیں گے۔ یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ أَوْزَارِ، اور ان میں سے بھی، اوزاری اور بوجھوں میں سے بھی، الذین، ان لوگوں کے بھی، یضلونہم، جن کو انہوں نے گمراہ کیا، وہ گمراہ کرے تھے جن کو، بغیر علم کے، الا، خبردار، آگاہ ہو جو، ساء ما یزرون، کہ بہت ہی برا ہے جو وہ اٹھائے ہوں گے۔ ہم نے تو یہی پڑھا تھا نا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ قیامت کے دن ہر کوئی اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ اور جب کبھی ہم بات کرتے تھے نا کہ دیکھو بچے جب غلط کام کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں عذاب ملے گا، اللہ معاف کرے، اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ تو پھر آخر میں پتہ ہے کیا بات ہوتی تھی، نہیں ہر ایک نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے، ہمارا جتنا کام تھا ہم نے کر لیا ہے نا۔ اتنی تسلیاں ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ اپنا بوجھ اٹھاؤ گے، اس کے ساتھ آپ اس کا بھی بوجھ اٹھاؤ گے جس کو آپ نے اپنے پیچھے لگایا ہوگا، جس نے آپ کی وجہ سے کوئی برائی کی ہوگی۔ تو اس کو بھی تھوڑا سا کھول کے دیکھتے ہیں کہ کیسے، نہیں میرا تو، ہم یہ سوچتے ہیں نا نہیں الحمدللہ میں نے تو کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا۔ اب سوچے ہم پارٹی میں بیٹھ کے اتنے آرام سے کہتے ہیں تم نے وہ ڈرامہ دیکھا ہے آج کل، یہ بڑا اچھا ڈرامہ ہے، تم بھی دیکھنا۔ اور اگلا بھی پوچھے گا اچھا کون سی چینل پہ آتا ہے، کتنے بجے آتا ہے، اچھا ٹھیک ہے وہ، اچھا میں فون پہ ہی دیکھ لوں گی، اس کی کتنی قسطیں سٹارٹ ہوگی۔ کہنے والا تو کہہ کے چلا گیا، اپنا بوجھ تو اس نے اٹھایا ہی۔ جتنے لوگ، اب وہ کرے گی اس کے بعد وہ اپنے فرینڈز میں جا کے بتائے گی، اس کے فرینڈز اس کے بتائیں گے، جتنے لوگ بھی وہ چیز کریں گے، فرسٹ آف آل ہمیں یہی آج تک نہیں سمجھ آتی کہ اس میں بھی کوئی گناہ ہے، اس میں بھی کوئی غلط بات ہے۔
تو وہ آپ سوچیں. اچھا اب سیکنڈ, آج مووی, چلو بور ہو رہے ہیں, چلو مووی دیکھنے چلتے ہیں. مجھے لگتا ہے اب تو خیر شاید نہیں اتنا ہوتا ہوگا, لیکن جو بھی میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں, بچے یوزلی کہتے ہیں امریکن مووی ہے یا اس طرح سے, تو دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملا کے چلو ہم یہ کام کرتے ہیں. اچھا اب مہندی ہے تو اس سے پہلے ڈانسز سٹارٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ لڑکے لڑکیاں مل کے پریکٹس کر رہے ہیں, تو جو دوست نہیں کر رہی اس کو بھی گھسیٹے, نہیں نہیں تم بھی آ جاؤ نا, اتنا مزہ آئے گا, ہم مل کے کرتے ہیں. مہندی ایک دن نہیں, ایک مہینہ پہلے سے یہ غلط کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر جا کے آخر میں تو وہ دن میں ایکچولی پرفارم ہو رہا ہوتا ہے. کہاں پہ بچیں گے؟ اس کے ساتھ آپ ساری چیزیں لگا لیں جو آپ کے, فار ایگزامپل آپ پارٹی میں تھے, آپ نے دیکھا کہ فلاں لڑکی نے ساڑی پہنی ہے اور بہت پیاری لگ رہی ہے, اور نیکسٹ ٹائم آپ سوچو گے کہ میں بھی ایسا ہی بلاؤز بنا لیتی ہوں, اور بلاؤز کیسا تھا آپ کو پتا ہے میں جو بات کہہ رہی ہوں. اللہ اکبر, وہ جس نے پہنا اس کو تو اپنا گناہ ملے گا, جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے یا اس کے فالو کرنے والے. دیکھیے رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل و قابیل کے قتل کا, کہ دنیا میں جتنے قتل ہوں گے جب تک قیامت نہیں آ جاتی اس کا گناہ کا حصہ اس کو ملے گا جس نے پہلا قتل کیا تھا. تو کیا ہمیں نہیں ایسا ہوگا؟ ہم منہ کھول کے کچھ بھی کہہ دیں, ہم کچھ بھی عمل کر لیں. اور دیکھیے اگر فار ایگزامپل آپ کے کسی کو آپ دیکھ رہے ہو, اب ہم کتنے آرام سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ کسی کو حجاب میں دیکھ کے کہ ہائے دیکھو ذرا بالکل آنٹی لگ رہی ہے. اللہ نے کرے, ویسے ہماری عمر میں تو یوزلی لوگ نہیں کہتے, جب چھوٹی عمر میں لڑکیاں ذرا ہوتی ہیں تو ہائے اس کی شادی کیسے ہوگی, ماں کو ہی فکر لگ جاتی ہے. اچھا شادی کے بعد بیٹا لے لینا, ابھی کیا کر رہی ہو, اب تو کتنی چیزیں ہم ایسی کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بوجھ بن جاتی ہیں. نہ صرف یہ دیکھیں, نہ صرف وہ اپنا بوجھ, بلکہ وہ جن کو وہ گمراہ کر رہے تھے, جن کو اپنی گناہ کی وجہ سے, کہ خود تو کر رہے تھے, دوسرے کو گمراہ کیا, دوسرے کو گناہ میں ڈالا, دوسرے کی زندگی, دنیا کی زندگی برباد کر دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ الا ساء ما یزرون, کہ بہت ہی برا ہے. سا کہتے کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا بوجھ ہے جو وہ اس قیامت کے دن اٹھائیں گے. اس آیا کو نا آپ کھولیں, سوچیں گے نا تو جیسے پیاز کے میں کہتی ہوں نا پتر کھلتے جاتے ہیں, اس طرح سے یہ کھلے گی. ایک ایک چیز کو سوچیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ایکچولی انجوائے کریں گے, کیونکہ وقت کم ہوتا ہے نا تو میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتی ہوں. اس لیے میں اگزامپل جو دیتی ہوں نا, میں عام زندگی کی اگزامپل دیتی ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی اگزامپل ہو تاکہ وہ چیز ہم چھوڑ دیں اگر ہم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, 26 میں سوری, قد مکر الذین من قبلہم, کہ یقیناً مکر کیا, چال چلی, الذین من قبلہم, ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے, فآت اللہ, تو آیا اللہ, بنیانہم, ان کی عمارت کو, من القواعد, بنیادوں میں سے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت پیاری تسلیاں دے رہے ہیں, اور ہر اس لڑکی کو بھی جس کو یہ لگتا ہے نا کہ اس کے خلاف مل کے کسی نے پلاننگ کی ہے. یوزلی بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ نیا نیا فار ایگزامپل سسرال میں گئے ہیں, نہیں بن رہی تھی, درانیاں جٹھانیاں نندے, اللہ نہ کرے بہت پیاری پیاری بھی یہ رشتے ہوتے ہیں, لیکن جہاں پہ بھی پرابلم ہو کہ انہوں نے اس کے خلاف اگینسٹ پوری پلاننگ کی ہوئی ہے, اور یہ کوئی چھوٹی پلان نہیں تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی عمارت, بڑی عمارت جتنی ہوتی ہے نا, اتنے بڑے بڑے پلان, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بنیاد, مطلب کہتے ہیں نا بنیادیں ہلا دی, کہ وہ جو کچھ انہوں نے پلان کیا تھا سب کچھ راکھ کے ڈھیر کی طرح اللہ نے کر دیا. کہ فخر علیہم السقف, سقف, تو گر پڑی انہی پر چھت, من فوقہم, ان کے اوپر سے, وآتاہم العذاب, اور آیا ان پر عذاب, من حیث لا یشعرون, کہ جہاں سے وہ شعور ہی نہیں رکھتے. تو ہم اس آیہ کو اگر اپنے اوپر دیکھیں نا, اگر کبھی آپ کو زندگی میں لگے نا کہ کسی نے میرے خلاف اس طرح سے کیا, جاب پہ آپ دیکھ لیں, اکثر جاب پہ بھی آتے ہیں کہ سارے مل کے کسی ایک کو کے پیچھے لگ جاتے ہیں, یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں زندگی میں نا. لیکن آپ یہ سوچئے گا
کہ کتنے بڑی پلاننگ ہو جائے نا، اگر آپ اللہ کے آگے جھک جاتے ہو، اللہ سے مانگتے ہو نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی کتنی بڑی بڑی پلاننگ بھی ہوگی نا، سب کچھ خاک میں ملا دے گا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے رسوا ہو جائے گا، اپنی آنکھوں کے سامنے۔ آپ کو پتہ ہے بے بسی ہوتی ہے نا کہ میں تو اس کو جواب نہیں دے سکتی، تو آپ کو پتا ہوگا کہ کس طرح سے اسی طرح کے رشتے نے اس کو ذلیل کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ولی سے دشمنی نہ کرنا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کے ولی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن۔ اب یہ پہلی آیت جو نا، یہ اب دیکھیے کہ دنیا کی زندگی میں پلاننگ کی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بنیادوں سے اکھاڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھینک دیا، اب کتنی بڑی بڑی چیزیں بھی کر لو، لیکن دنیا میں کرنے کے باوجود اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہیں کہ ان کو دنیا میں سزا ملی کہ اولاد ان کی ایسی ہو گئی یا ہسبینڈ ایسا ہو گیا، یا جس رشتے کے ساتھ انہوں نے وہ کہتے ہیں نا گڑھا کھودا تھا خود ہی گر گئے، نہ صرف دنیا میں۔ ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن، یخزیہم، وہ رسوا کرے گا ان کے، وَيَقُولُ، اور کہے گا، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہ کہاں ہے تمہارے وہ شرکا، وہ جو کنتم تشاقون، کہ تم جھگڑا کرتے تھے، فیہم، ان کے بارے میں، قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا۔ تو اب یہاں پہ کیا بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو شرک کرتے تھے نا دنیا میں، اور جھگڑتے تھے، نہیں بات مانتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ان کو کہا جائے گا نا کہ کہاں ہے تمہارے وہ لوگ، اب ان کو لے کے آؤ تاکہ تمہیں بچا سکے، تو اوتوا العلم، یہ بھی مجھے اتنی پیاری بات لگی، اس کو بھی انڈر لائن کریں۔ علم والے کون ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو کرتے ہیں نا، کیونکہ وہ علم والے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو علم سیکھتے اور علم سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ، تو علم والوں کی تو شان ہی اتنی زیادہ ہے، اور میں نے بہت دفعہ بتائی کہ کہتے ہیں نا کہ آسمان میں جتنے فرشتے ہیں، دنیا میں جتنے آپ سوچے درخت ہیں، جتنے پتے ہیں، جتنی چونٹیاں اپنے بلوں میں ہیں، جتنی مچھلیاں پانی کے اندر ہیں، جو علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کا علم لے رہا ہوتا ہے نا، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جو علم لے رہا ہوتا ہے اگر وہ اس دوران میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا شہادت کا درجہ پاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے۔ یہ کتاب کھول کے تو دیکھیں زندگی میں کیسی بہاریں آتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ لوگ جن کو اوتوا العلم، عطا تو اللہ ہی کرتے ہیں نا، اذن تو اللہ کا ہو جاتا ہے، تو جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم دیا وہ کیا کہتے ہیں، ان الخزی، کہ بے شک رسوائی، الیوم، آج کے دن، والسوء، اور برائی، علی الکافرین، کافروں کے لیے ہے، کہ جنہوں نے انکار کیا تھا نا، کافرہ انکار کرنا، جنہوں نے انکار کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانے تھے، آج کے دن ان کے لیے رسوائی ہے۔ الذین، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو دنیا کی زندگی میں کر رہے، آخرت میں بھی ان کو یہ ملے گا، یہاں تک کہ الذین تتوفاہم الملائکہ، جب ملائکہ فرشتے ان کی جان نکالنے آتے ہیں نا، ظالمی انفسہم، کہ جب انہوں نے ظلم کیا ہوگا، ظلم کرنے والے اپنی جانوں پر۔ اپنی جانوں پر کیسے ہم ظلم کرتے ہیں؟ لیکن سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے نا، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا کے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے وہ چیز مانگنا جو انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ غائب کی باتیں دوسروں سے پوچھنا کہ میرے لیے یہ دعا کرنا، یہ میرے لیے نہیں، سوری، دعا تو کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ ایسے ہوا تھا، یا میں نے خواب دیکھا تو پھر اس کا کیا مطلب تھا، کہ اس خواب میں کیا میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اب دیکھیں خواب پوچھنا اگر کسی کو پتا ہے، اول تو یہ بہت ہی کم ہے کہ کسی کو ایکچولی پتا ہو کہ خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن اگر آپ اس مقصد سے پوچھتے ہیں کہ میں نے خواب بڑا برا دیکھا تھا تو تم مجھے بتاؤ، اور وہ بتا رہی ہیں کہ اچھا تمہارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، اچھا تم نے اس رشتے کو دیکھا تھا، اتنی غلط فہمیاں کر دیتے ہیں کہ اندر سے وہ رشتوں کی، وہ کہتے ہیں نا کہ احترام ہی اٹھ جاتا ہے کہ میں نے تو خواب میں دیکھا تھا، مجھے فلاں نے بتایا تھا کہ اس سے ذرا بچ کے رہنا۔
وہ کیسے جان سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں غائب کی چیزیں سوائے میرے رب کے کسی کو نہیں پتا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ورنہ تو ہم جیسے بندے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات لے جاتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب ان کے فرشتے جب آتے ہیں نا ان کی جان نکالنے کے لیے، فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، تو وہ پیش کرتے ہیں کیا؟ صلح. اب یہ بھی غور کیجئے گا کہ کیا کہتے ہیں، مَا كُنَّا نَعْمَلُ، کہ نہیں تھے ہم کرتے، من سوء، کوئی برائی. اب دیکھیں کبھی کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فار ایگزامپل ایک بچہ ہے، کمرے میں سے الماری میں اپنے کینڈیز رکھی ہیں فار ایگزامپل، تو اچانک آپ کمرے میں جاتے ہو تو وہ نکال کے کچھ کھا رہا ہوتا ہے، تو ایک دم سے دیکھے کہ نہیں نہیں میں تو نہیں کر رہا تھا، میں نے تو یہ نہیں کھولا، یا کسی بھی طرح سے آپ اس چیز کو دیکھیں تو وہ ایک دم سے انکار کر دے گا نا کہ نہیں نہیں میں نے نہیں یہ کیا. ایگزیکٹلی وہی حالت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر دنیا میں ظلم کیا تھا نا، برائیوں میں پڑ گئے تھے، اللہ کے حکم نہیں مان رہے تھے، سارا کچھ آپ اپنے ذہن میں وہ لے آئیں، تو وہ کیا کہیں گے کہ نہیں نہیں ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے. ان کو بغیر ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، تو اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ باخبر تھا اس سے کہ جو تم نے دنیا میں کیا تھا، اب وہ اگر جھوٹ بولیں گے تو کیا وہ بچ جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں نا قیامت کے دن اللہ بڑا رحیم ہے کریم ہے، ہم کہیں گے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو اللہ سبحانہ، کیونکہ قرآن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اچھا قرآن اگر پڑھ لیا تو پتہ لگ گیا تو پھر تو عمل کرنا پڑے گا. نہیں ہم نہیں پڑھتے ہیں. ایسی بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ایسی بات بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ بہانے یہ کریں گے نا کہ نہیں نہیں ہم تو ایک دم سے کہتے ہیں، جس وقت دیکھیے جان نکالنے والے فرشتے آئیں گے نا تو غائب کے پردے تو ہٹ جائیں گے، پھر تو دیکھ لیں گے، پھر کون جھوٹ بول سکتا ہے. پھر جھوٹ مطلب اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ پھر اس کے بعد تو کوئی برائی کی سینس نہیں رہ جاتی نا. لیکن اپنی جان بچانے، ہم یہ ورڈ بولتے ہیں نا کون جھوٹ بولے گا، لیکن یہ لوگ اتنے پریشان اس وقت، ان کی یہ حالت ہوگی کہ کسی طرح سے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ کاش میں مٹی ہو جاؤں، کاش یہ سب کچھ ختم ہو جائے، مجھے ایک موقع واپس جانے کا ملے دنیا میں کبھی ایسا نہ کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کوئی موقع نہیں ہے، اب سب ٹائم ختم ہو گیا. تو اللہ سے دعا کرے. اسی لیے میں کہتی ہوں ہمارے لمحے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے، کیونکہ ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ قیامت کے دن ہمارے جو ترازو میں تولے جائیں گے نا ہمارے اعمال، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال، نامہ اعمال کو جو نیکیوں کا ہے اس کو بھاری کر دے، اس کو اوپر لے جائے، تاکہ ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کیا کہا جائے گا، فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ کی زندگی میں وہاں رہنے والے ہیں. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تو یہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے کن کا؟ متکبرین، تکبر کرنے والوں کا. اب دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ آج کی کلاس میں تکبر سے شروع ہوئی تھی نا، اور آخر آپ دیکھیں کہاں پہ آئی ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، پھر سے یہ آیت غور کریں، فَادْخُلُوا، داخل ہو جو، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اور ہمیشہ کی زندگی، ہمیشگی وہاں پہ تم رہو گے. فَلَبِئْسَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، یہ نہیں کہا کہ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْكَافِرِينَ، یہ بھی نہیں کہا کہ یہودیوں کے لیے، یہ بھی نہیں کہا نصارہ کے لیے، یہ بھی نہیں کہا کہ زانی کے لیے، یہ کس کے لیے؟ متکبرین. سوچنے کی بات ہے. تو آج کی کلاس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا پاک پروردگار ہمیں تکبر کا ہر وہ ایک ہوتا ہے نا ایٹیٹیوڈ میں تکبر، ایک ہوتا ہے ہماری سوچ میں، ایک عمل میں تکبر، ایک کال میں تکبر، ہر طرح کے تکبر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچا لینا. کیونکہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو جنت میں تو نہیں جائیں گے، ہے نا. تو جس کے اندر تکبر نہیں ہوگا نا، واللہ اس کی شکل سے پتہ چل جاتا ہے. ورنہ آپ کو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی میں نے پوسٹ کی تھی کہ جو تانا دینے والے ہوتے ہیں نا ان سے بچ کے رہیے گا. تکبر ہوتا ہے بندے میں. میں کسی کو دیکھوں گی نا، اگر فار ایگزامپل کسی پارٹی میں کسی کا مذاق کوئی اڑا رہا ہے تو تکبر ہے یہ. کسی کے پیچھے بات کر رہے ہیں، تکبر ہے یہ. اللہ اکبر. کس جگہ سے اپنے آپ کو ایک ایک پوائنٹ آپ سوچ کے
اور اس کو سوچیں اس طرح سے کہ کہیں یہ چیز میرے اندر تو نہیں ہے. اچھا تکبر ایسے اپنی ذات میں نہیں آتا نا، تو دوسروں کو سوچ لیں کہ مجھے لگتا ہے وہ تکبر کرتی ہے، تو اس میں یہ تکبر کس طرح کا ہے کہ وہ میرے اندر تو نہیں ہے، کہ میں تو ایسا نہیں کرتی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو بچائے ایسی چیزوں سے، آمین ثم آمین. بہت پیاری سبق تھے آنیسٹلی، اور آگے تو بہت خوشخبریاں آ رہی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات مانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں. دیکھیے ہم میں سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مانتے تو ہیں، ہم ملے جلے افیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا جو چیز آسان لگتی ہے کر لیتے ہیں، جو مشکل لگتی ہے اس پہ بہانے کر دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ماننے والے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اور دیکھیں کوشش بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی نا، اللہ تو جانتا ہے جو ظاہر ہے جو چھپا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کچھ جانتا ہے. جو آنیسٹلی کوشش کر رہا ہے کہ میں وہ کام کروں جو میرے رب نے میرے لیے کہا ہے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ کے انعامات کیسے کیسے ہمیں ملتے ہیں. آمین ثم آمین. جی آج کی کلاس میں انشاءاللہ ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی شمائلہ سے. میں کوشش یہی کر رہی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ایسے اسٹوڈنٹ کو آپ لوگوں سے ملاتی رہا کروں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے. تاکہ پتہ ہے کئی دفعہ مجھے ایسے ایسے میسیجز آتے ہیں نا بچیوں کے کہ میرے لیے ہوتا ہے کہ او مائی گاڈ یہ والا لیول کیسے آئے گا، میرا پاس تو ابھی یہ والا لیول نہیں ہے. کیونکہ ورڈز سے بیان کرتی ہے نا بچیاں کئی دفعہ. تو آپ دیکھیے کہ جب نیا قرآن زندگی میں کھلتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نئی پہچان ہوتی ہے نا، اس وقت دل کا حال ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیونکہ یہ جذبے جو ہے نا محبت کا اور احترام کا، یہ سارے جذبات جو ہوتے ہیں جو شکل کی صورت میں ہمارے سامنے نہیں ہوتے، یہ اللہ کی دین ہوتے ہیں. محبتیں، خالص محبتیں، یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہیں. کسی کی محبت چاہیے تو اللہ سے مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انکار کروا دیں گے. اگر آپ کو عزت چاہیے تو اللہ سے مانگے، اللہ دیتا ہے نا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ اس کے ہاتھ میں ہے عزت دینا، ذلت دینا، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس کے آگے بس جھک جائیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے. اتنی چھوٹی سی زندگی میں ہم نے اتنی، وہ کہتے ہیں نا پہاڑ جتنی پرابلمز اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں جن کا کوئی معنی بھی نہیں ہوتا. جب ہمیں اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے تو اتنی سی، وہ کہتے ہیں نا چونٹی کی طرح چھوٹی ہو جاتی ہیں چیزیں، بس یہی بات ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے جناب، ہم اپنی کلاس یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اب